अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 13 जून जुम्मे के रोज़ का आगाज़ होने जा रहा है। आज की इस वीडियो में दो अहम तरीन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं और इसी दौरान सदर ट्रंप का पाकिस्तान के हवाले से एक अहम तरीन बयान भी जारी हो चुका है, जबकि इस दौरे की मुमकिना वजूहात का तयन करने की कोशिश की जा रही है और गुफ्तगू ये की जा रही है कि ये दौरा कितना अहमियत का हामिल है। और अगर इसे आलमी मंजरनामे पर देखें तो जहां एक तरफ ईरान के ऊपर हमले के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं, तो हमारे रीजन में पाकिस्तान से अमेरिका क्या चाहता है। और एक सहाफ़ी ने तो यहाँ तक भी एक अपने खदशे का इजहार किया कि अगर अमेरिका की ख्वाहिश पूरी ना हुई तो फिर सबक सिखाने के लिए मौजूदा रजीम को सदर ट्रंप की जानिब से इमरान खान की हिमायत का ऐलान किया जा सकता है और मुमकिन तौर पर इमरान खान जो हैं वो उनकी तहरीक तेज़ हो सकती है। यानी इमरान फैक्टर को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान से जो वो चाहती है उसके लिए एक ब्लैक मेलिंग टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। तो ओवरऑल सदर ट्रंप का क्या स्टेटमेंट आया और इस हवाले से क्या डेवलपमेंट है, इस पर ज़रूर बात करेंगे। मगर उससे कबल एक गुज़श्ता रोज़ अफसोसनाक वाक़या हिंदुस्तान का एयर इंडिया का जो जहाज़ है वो क्रैश हुआ और उसमें कैजुअलिटीज़ जो हैं वो बड़ी तादाद में हुई। और जो गुज़श्ता रोज़ गुजरा है ये जो हवाई सफ़र है उसकी तारीख़ का एक इंतहाई अफसोसनाक तरीन दिन था। अब तक की मुमकिन तौर पर जो इंफॉर्मेशन सामने आई है, लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, जहाज़ क्यों गिरा, एविएशन के माहिरीन इस हवाले से क्या कह रहे हैं, क्विकली उस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। और उसके बाद जो अहम तरीन इशू है, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का अमेरिका का दौरा है, उस पर इस वक्त क्या कयास आराइयाँ और क्या मुमकिन खदशात का इजहार किया जा रहा है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। अहमदाबाद त्यारा हादसा, एयर इंडिया के अब तक 241 मुसाफरों की हलाकत की जो सरकारी तस्दीक है वो जनाब कर दी गई है। और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, ये एक वाक़या नहीं बल्कि एक सानिया था। जिस तरह से वो फुटेजेस सामने आ रही हैं कि 32 सेकंड, आपको इससे ये अंदाज़ा होता है कि ये ज़िंदगी कितनी आर्जी है कि जो जहाज़ है वो टेक ऑफ करने के और दरमियान 32 सेकंड का वक्फा था उसके तबाह होने तक। और फिर ये भी इतलात हैं कि जो अब तक अनऑफिशियल कन्फर्मेशन है उसमें हलाकतों की तादाद 312 बताई जा रही है। जहाज़ पर 242 लोग अमले समेत सवार थे, मगर जहाज़ जिस जगह पर गिरा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची होगी कि वो जिस तरह से एक आप कह लीजिए कि डॉक्टरों का हॉस्टल था और वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, आबादी पर जहाज़ गिरा, जिसकी वजह से हलाकतें जो हैं वो ज़्यादा बताई जा रही हैं। अब तक खुलासा कर लेते हैं कि गुज़श्ता रोज़ इस अफसोसनाक वाक़े में हुआ क्या है। इंडिया में हुकाम ने अहमदाबाद त्यारे में ताहाल कम अज़ कम 241 अफराद की हलाकत की तस्दीक की है। 242 अफराद को ले जाने वाले एयर इंडिया के त्यारे की मंजिल लंदन थी, ताहम ये टेक ऑफ के फौरी बाद यानी कि 32 सेकंड के बाद गिरकर तबाह हुआ। इंडिया में हुकाम का कहना है कि ये त्यारे पर सवार एक बरतानवी मुसाफिर के जिंदा बच जाने की इतलात हैं। सीट 11A थी, उस शख्स ने मौजाना तौर पर वो ज़िंदा बचा, यानी कि देखिए कितना नैनो सेकंड, बहुत कम दौरानिया था। वो जो फुटेजेस भी सामने आई हैं कि जहाज़ रनवे से टेक ऑफ करता है और 32 सेकंड के अंदर वो आबादी पे जाकर गिर जाता है। तो मगर इसी दौरान लकीली एक नशिश थी जिसे सीट 11A कहा जा रहा है, वहाँ से एक मुसाफिर ने जो एमरजेंसी गेट है वो खोल कर जो जंप लगाना है उसमें वो कामयाब हुआ और जिसके बाद ज़ख्मी तो हुआ, मगर वो भी उसी टेरिटरी में, उसी लोकेलिटी में गिरा, लेकिन वो अब ज़िंदा बच चुका है। ये एक मौजाना तौर पर एयर इंडिया के मुताबिक त्यारे में मुसाफरों में 169 इंडियन शहरी, 53 बरतानवी शहरी, 7 पुर्तगाली और 1 कैनेडियन शहरी जो है वो सवार था। फ्लाइट रडार के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाला त्यारा लंदन जा रहा था और टेक ऑफ के फ़ौरन बाद 625 फुट बुलंदी पर त्यारे से रब्ता मुनक़ता हुआ, जिसके बाद त्यारे में जो पायलट है उसकी जानिब से ये कहा गया, मेडे की कॉल दी गई, मगर उसके बाद राब्ता मुनक़ता हो गया। अच्छा, ये जो त्यारा है ये तबाह हुआ, ये इससे कबल इस तरह का कोई वाक़या नहीं था। इसे सेफेस्ट जो यहाँ पर कमर्शियल प्लेन है जहाँ आम मुसाफिर सफ़र करते हैं उसे करार दिया जा रहा था। लेकिन अगेन ये एक अफसोसनाक वाक़या है, फ़िज़ाई तारीख़ का एक अफसोसनाक तरीन दिन गुजरा है गुज़श्ता रोज़। जो अब स्टोरीज सामने आ रही हैं उसमें कौन से लोग सवार थे, जिस तरह से हिंदुस्तान से अभी ख़बरें सामने आ रही हैं वो ख़ासी दिल दहला देने वाली हैं, अलार्मिंग है। सवाल ये है कि जहाज़ आखिर गिरा क्यों, उसमें अभी तक क्योंकि चूँकि ब्लैक बॉक्स मिलेगा, उसके बाद जो दीगर इन्फॉर्मेशन है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वो तो तब मिलेगी।
اور اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا، مگر جو ہندوستانی چینلز ہیں وہ جو اس حوالے سے خبریں چلا رہے ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ جہاز کے جو دونوں انجنز ہیں وہ فیل ہو گئے، کام کرنا چھوڑ گئے۔ اچھا، یہ بھی ایویشن کی تاریخ میں ایک منفرد واقعہ ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ اس جہاز کے دونوں انجن اچانک سے فیل ہو جائیں تو یہ بہت کم ہوتا ہے، بہت ریئر چانسز ہوتے ہیں، اور جس طرح سے ایک سروائیور ہے، ایک شخص زندہ بچا ہے، وہ بھی اگر فضائی تاریخ دیکھیں، جہاز سے جمپ لگانا اور اس کے کچھ نینو سیکنڈز کے بعد جہاز تباہ ہونا، تو وہ شخص جو بچا ہے، کچھ یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں انجنز تباہ ہوئے، کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جہاز میں لگیج جو ہے وہ اپنی اس جو وزن ہے اس سے زیادہ تھا، جس کی وجہ سے چونکہ وہ جو فلائٹ ریڈار ہے، جو انفارمیشن تصاویر سامنے آ رہی ہیں، تو اس جہاز نے اپنی میکسیمم جو ڈیوریشن ہے وہ طے کیا، جو ڈسٹنس ہے وہ رن وے کے اوپر، یعنی یوزلی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جہاز جو ہے وہ ایک اسپیسیفک پوائنٹ پر آ کر اپنا پورا جو اس کی انجن کا تھرسٹ لیول ہوتا ہے وہ گین کرتا ہے اور اس کے بعد وہ فلائی کر جاتا ہے، مگر چونکہ یہ اتنی انرجی حاصل نہیں کر پا رہا تھا اپنے انجن سے، تو آخری لمحے میں اس نے اڑان بھری اور پھر 32 سیکنڈ، اور ویژول جس طرح سے ہیں کہ جب طیارہ گر رہا تھا اس آبادی کے چھتوں کے خاصے قریب آ چکا تھا، تو اس دوران بھی یہ ہوا کہ پائلٹ نے ممکنہ طور پر اپنی آخری کوشش کی، جہاز کے انجنز نے وہ تھرسٹ پوری نہیں پکڑی کہ وہ اوپر جاتے، کیونکہ جب گرنے کی فوٹیجز ہیں تو جہاز جو ہے اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ اونچا ہے، یعنی پائلٹ کوشش کرتا رہا۔ تو یہ بہرحال ایویشن کی تاریخ کا ایک افسوسناک واقعہ تھا۔ اب آتے ہیں اپنے دوسرے اور اہم ترین ٹاپک پر۔ ٹاپک جناب یہ ہے کہ فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اس وقت امریکہ کے دورے پر ہیں، اور ان کا دورہ خاصا اہم سمجھا جا رہا ہے، اور جب وہ دورے پر پہنچے ہیں اس سے قبل آپ گزشتہ روز جو میں نے ویڈیو کی اس میں نے آپ کو بتایا، آپ جس طرح سے جو وہاں کے سینٹ کام کے چیف ہیں، امریکی جرنل ہیں، ان کا سٹیٹمنٹ آنا اور اس میں پاکستان کی تعریف کرنا، پاکستان کو ایک اتحادی کے طور پر پیش کرنا اور اس طرح کے معاملات، تو ہماری جو ماضی تاریخ ہے، ہمارا جو ماضی ہے اس حوالے سے وہ تو بالکل درست نہیں ہے۔ اس ملک میں ڈکٹیٹرز ضیاء الحق، مشرف، ہم نے دوسروں کی جنگ لڑی، ملک کا نقصان کیا، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ڈالرز کے لیے ہم کوئی بھی اقدام اٹھا سکتے ہیں، تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، اور ہماری جو سیاسی تاریخ ہے وہ اس حوالے سے ہماری جو ملک کی تاریخ ہے وہ بالکل درست نہیں ہے۔ تو اسی دوران صدر ٹرمپ کا آج کے روز اگین ایک بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ میں نے ایٹمی جنگ کو تجارت کے ذریعے روکا، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، میں نے انہیں بھارت اور پاکستان کو بتایا کہ کشمیر ایک طویل عرصے سے جاری تنازع ہے، میں کسی بھی مسئلے کو حل کر سکتا ہوں۔ متعدد مرتبہ انہوں نے یہ گفتگو کی ہندوستان پاکستان جنگ کے حوالے سے، وہ کریڈٹ بھی لیتے ہیں، جب وہ یہاں مشرق وسطیٰ کے ممالک میں دورے پر تھے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا، ایک دفعہ وہ افریقن کسی ملک کے پریزیڈنٹ کے ساتھ مل رہے تھے، انہوں نے تب بھی یہ سٹیٹمنٹ دیا، آج ایک مرتبہ پھر یہ سٹیٹمنٹ دیا۔ تو اب ان ساری چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں اور ملک کی ہماری جو صورتحال ہے اس کو پھر آپ ریلیٹ کریں، جو اس وقت ایران امریکہ اسرائیل کانفلکٹ چل رہا ہے اور ایران کے اوپر حملے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس میں یہ دورہ جو ہے خاصا اہم سمجھا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز بھی میں نے اس کے اوپر گفتگو کی تھی۔ اب آ جاتے ہیں، سینئر صحافی ہیں ممتاز بھٹی صاحب، دن نیوز سے ان کا تعلق ہے، پاکستان میں دفاع کو اور انٹرنیشنل امور کو کور کرتے ہیں، تو انہوں نے گزشتہ روز اپنے ایکس اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ کی جو کہ اس سارے جو دورہ ہے اس کا خلاصہ کرتی ہے۔ کس طرح ممتاز بھٹی صاحب نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ پاکستان کو یا پھر آرمی چیف صاحب کو جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے، یا ان کے لیے ایک ڈیسائسو مومنٹ ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، وہ انہوں نے کیوں کہا، کس حوالے سے کہا کہ جال میں پھنسایا جا سکتا ہے امریکہ کی جانب سے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ امریکی پاکستان کو کیسے گھیر رہے ہیں، نائب صدر ڈی جے وینس کو انڈیا بھیجا، مودی کو تھپکی لگائی، گارنٹی دی، مودی پاکستان پر بنا ثبوت چڑھ دوڑا، ممکنہ نتائج امریکیوں کو بھی اندازہ تھے، پاک بھارت جنگ کو ایک لیول تک لے جا کر ٹرمپ روبیو مسیحا بنے، مداخلت کی، جنگ رکوا دی، اپنا ایجنڈا ادھورا رہنے پر مودی سیخ پا ہے، پاکستان نے ٹرمپ کے شادیانے بجائے، ابھی یہ فلم چل ہی رہی تھی کہ ٹرمپ سعودی عرب، یو اے ای، قطر، بحرین آیا، عرب قیادت کو ہاتھ میں لیا، اسرائیل کو چڑھا دیا ایران پر، اسرائیل کو ایران پر چڑھا دیا۔ پھر وہ مزید کہتے ہیں کہ ایران پر کہ ہمیشہ کے اسرائیل کو ایران پر چڑھا دیا کہ ایران کو ہمیشہ کے لیے ختم کرو۔ اب امریکیوں کو پتہ ہے کہ پاکستان میں فیصلہ ساز قوت، فوج اور آرمی چیف ہے، اچانک پاکستان
پاکستانی ملٹری کی تعریف شروع کر کے دورے کی دعوت فیلڈ مارشل عاصم منیر کو دے ڈالی۔ ادھر ایران پر امریکہ اسرائیل حملے کا منصوبہ لانچ کر دیا گیا۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جنرل پرویز مشرف کے ابتدائی و آخری ایام کے علاوہ جنرل باجوہ کے دورہ امریکہ وہاں سے کی گئی پاکستانی کالز کا احوال مد نظر رکھنا ہوگا۔ امریکی و اسرائیلی عزائم کی خفیہ حمایت کی صورت میں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فیلڈ مارشل عاصم منیر یا پھر پاکستان امریکی و اسرائیلی عزائم کی خفیہ حمایت کی صورت میں کیا حاصل کرے گا؟ امریکی لانگ ٹرم حمایت، ملٹری ٹیک اوور، مالی معاونت جیسے جھانسے مل سکتے ہیں ہمیں۔ عدم اعتماد کی صورت میں عمران تو ان کے پاس ہے ہی، تحریک تیز ہو سکتی ہے۔ آرمی چیف عاصم منیر اور حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کسی حد تک اس میں استعمال ہونے کو تیار ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور کیونکہ ممکنہ طور پر ان کا اندازہ ان لوگوں سے ہے جو جب ٹرمپ آئے صدر بنے تو انہوں نے خاصی امیدیں وابستہ کر لی تھیں عمران خان کی رہائی کی صورت میں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ عالمی و اسٹریٹجک ایشوز سے ناواقف عمران خان کی بہنیں اس وقت پارٹی کا معاملات چلا رہی ہیں، اور ایسے میں ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ امریکی اثاثے میڈیا انڈسٹری، بیوروکریسی سمیت شارع دستور کی سفید عمارت میں موجود ہیں۔ اب یہ خاصی اہم بات انہوں نے لکھی ہے کہ امریکی اثاثے میڈیا انڈسٹری، بیوروکریسی سمیت شارع دستور کی سفید عمارت میں موجود ہیں۔ سو کہانی خطرناک مڑ رہی ہے، بالخصوص پاکستانی جنرلوں کا سابق روایات دیکھتے ہوئے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ یعنی قصہ مختصر یہ کہ ممتاز بھٹی صاحب جو ہیں وہ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ عاصم منیر صاحب کو اس لیے بلایا گیا خطے میں امریکہ کے دورے پر کہ وہ اسرائیلی و امریکی عزائم کی حمایت کریں۔ اگر وہ نہیں کریں گے، اگر وہ حمایت کریں گے تو انہیں جھانسا دیا جائے گا۔ لانگ ٹرم جو پاکستان کے ساتھ اشتراک، اکانومی کے حوالے سے مدد، دفاعی معاملات میں مدد ملے گی، ملک استحکام کی طرف جائے گا، جبکہ دوسری جانب اگر انکار کیا گیا تو پھر عمران خان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہرحال وہ کہہ رہے ہیں۔ تو اب اس ساری صورتحال میں اگر ہم دیکھیں ایران کے اوپر حملے کے حوالے سے، تو یہ بات کسی حد تک اس لیے حقیقت لگتی ہے کہ دیکھیے جب سے صدر ٹرمپ آئے ہیں انہوں نے اسرائیل کے علاوہ کسی کو دیا کیا ہے؟ کسی کو کچھ نہیں دیا۔ اسرائیل پالیسی اور اس حوالے سے ٹرو نیشن تھیوری کے اوپر جس طرح سے صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز بھی سٹیٹمنٹ جاری کیا تو اس پر تو اب خدشات ابھر رہے ہیں، اور اس خطے میں ایران کے خلاف پاکستان کو ممکنہ طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ماضی کی ہماری تاریخ بالکل درست نہیں ہے، ہم افغانستان کے خلاف استعمال ہوئے، ہم نے دوسروں کی جنگ لڑی، اور اس کے بعد ملک میں دہشت گردی کی جو لہر آئی، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو سابقہ پالیسیاں ہیں، یہ سب اسی کی بدولت تھا، اور ایک انتہائی افسوسناک تاریخ تو ہماری اس حوالے سے رہی ہے۔ تو کیا ایک مرتبہ پھر سے امریکہ پاکستان اسٹریٹجک اتحادی بنے، پاکستان کو معاشی حوالے سے مضبوط کیا جائے، مدد فراہم کی جائے، دفاعی حوالے سے مدد فراہم کی جائے، اسٹیبلٹی کے حوالے سے مدد فراہم کی جائے، اور بدلے میں کوئی اڈے شڈے مانگ سکتے ہیں یا دیگر امور جو ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس خدشے کا اظہار ہے۔ وہیں دوسری جانب آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی، ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ عاصم منیر صاحب کا دورہ جو ہے اس کو کچھ نون لیگی ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہیں وہ اس حد تک اچھال رہے ہیں کہ جب امریکی جنرل پاکستان میں آئے اور انہیں یہاں پر یادگار شہداء پر لے جایا گیا اور انہیں وہاں پر جس طرح سے ان کا استقبال کیا گیا، تو ان تصاویر کو شیئر کر کے کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو عاصم منیر صاحب ہیں انہیں یہ پروٹوکول مل رہا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کی اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اور جنگ کے بعد کی جو صورتحال بنی ہے اس میں پاکستان جو ہے وہ دنیا بھر میں ایک زبردست قوت بن کے ابھرا ہے، اور پاکستان کا جو ہمارے انٹرنیشنل ریلیشنز تھے اس میں ایک نئی جہت ضرور آئی ہے، لیکن پاکستان اس جہت کو کس طرح سے اپنے حق میں عوام کی منشا کے مطابق اور اپنے حقیقی اور لانگ ٹرم مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے، اب یہ دیکھنا باقی ہے۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ چاہے جس حوالے سے جھانسا دے کر یا جو مرضی کر کے پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں، پہلے انہوں نے پاکستانی عوام کی تعریف کی، پاکستان کے حکمرانوں کی وہ تعریف کر رہے ہیں، وہیں وہ جو یہ مسئلہ کشمیر ہے اس پر بات کر رہے ہیں، تو اس میں پاکستان کی آپ اس کو کریڈٹ ضرور دیں، جو موجودہ لیڈرشپ ہے، یا چاہے آپ حالات کو کریڈٹ دے لیں،
کہ اس میں یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ہندوستان پاکستان جنگ کے بعد کہ کشمیر جو ہندوستان یہ سمجھتا تھا کہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، آرٹیکل 370 35 انہوں نے ایبروگیٹ کیے، کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی، تو وہ سمجھتا ہے کہ کشمیر ہندوستان کا ٹوٹ انگ ہے، بلکہ وہ تو آزاد کشمیر کے دعوے کر رہا تھا۔ تو اب کشمیر ایک انٹرنیشنلی ڈسپیوٹڈ ایریا جو ہے جس پر پاکستان کا ہمیشہ سے ایک سٹانس رہا ہے، وہ دوبارہ سے ایوالو ہوا ہے، اور ٹرمپ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ڈیولپمنٹ ہیں، فیلڈ مارشل کے دورے کے دوران صدر ٹرمپ کا یہ بیان سامنے آیا ہے، اور اس خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگر امریکی خواہش پوری نہ ہوئی، جو امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے حوالے سے اور خطے کے حوالے سے جو جزائم ہیں اس میں مدد فراہم نہ کی گئی، تو عمران خان کی تحریک جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا ہندوستان کا جو افسوسناک واقعہ تھا اس پر گفتگو کی۔ اس حوالے سے جو بھی مزید تفصیلات ہوں گی وسیم ملک اپنی اسی پلیٹ فارم کے توسط سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔